अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर नाजुक मोड़ पर आन पहुंची है। नाजुक तो हमेशा रहती है, लेकिन एक बार फिर इमरान खान साहब की सियासत पाकिस्तान की सियासत से ज़्यादा नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है, बल्कि संगीन मरहले में दाखिल हो चुकी हुई है, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया हुआ है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। एक बड़ा फ़ैसला जो एक इदारे ने किया और उस इदारे ने उस फैसले को प्रॉपर प्रोपगेट करना या हर तरफ पहुंचाना शुरू कर दिया हुआ है, वो इदारा है फ़ौज का। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने NDU में एक मुलाकात की थी, NDU के वर्कशॉप के शुरका से और उसके अलावा सहाफ़ियों से और दीगर तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से। उसकी एक एक बात जो इम्पोर्टेंट्स थी, जो 20 एक नुकात थे जो मुझे समझ आ रहे थे या जो मुत्तक़ाए ज़राए से, उस पर तो मैंने अपना व्लॉग कर दिया था, पिछला व्लॉग मेरा उस पर था। लेकिन अब वो जो एक फ़ैसला है, जो एक आइन के दायरे के अंदर रहने का फ़ौज का फ़ैसला, इदारों का फ़ैसला, उस फैसले के पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे। सादा सा सवाल है और सादा सा जवाब है कि जी अगर फ़ौज हो, अदलिया हो या ब्यूरोक्रेसी हो, जो भी इदारे अपने आइनी दायरा कार के अंदर अपने आप को महदूद रखते हैं, तो उसका फ़ायदा लामोहल्ला पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को होता है, पाकिस्तान के निज़ाम को होता है। निज़ाम के अंदर वो जो रुकावटें होती हैं ना, वो नहीं आएंगी, हर्डल्स नहीं आएंगी। हर इदारा अपने अपने दायरे कार में रहकर काम करेगा और उसका नतीजा ये होगा कि गाड़ी है, चल रही है, उसकी इंजन अपनी जगह पर काम कर रही है, उसके टायर अपनी जगह पर, टायर राड अपनी जगह पर, ड्राइवर अपनी जगह पर बैठा हुआ है। तो वो एक होता है कि गाड़ी प्रॉपर स्मूथली चलती रहेगी, अपनी मंजिल की तरफ गामजन होगी। तो इसका ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, जो फ़ैसला बताया गया है कौम को, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया गया है। तो उस फ़ैसले का जो असर है वो कौम की सेहत पर, मुल्क की सेहत पर तो मजमूई तौर पर बहुत मनफी, जो मुस्बत होगा, बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा कौम को। लेकिन ज़ाहिर है हर फैसले के मनफी और मुस्बत पहलू हुआ करते हैं। मेरे लिए एक चीज़ मुस्बत है तो हो सकता है किसी के लिए वो मनफी हो, उसका असर किसी के ऊपर नेगेटिव पड़े। तो पाकिस्तान की जो हकीकी जमहूरी क़ुव्वतें हैं, हकीकी सियासी क़ुव्वतें हैं, जिन्होंने हमेशा ये मुतालबा किया है, यानी जो आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब NDU में या उससे पहले बाजवा साहब ने लम्स लाहौर में, उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने जो एक्स सर्विस मैन थे, जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान थे, उनके सामने जाकर जो उन्होंने बातें की थी वो यही थी कि जी हमने सियासत से दूरी अख्तियार कर ली हुई है, सियासत से हम दूर हो गए। तो जब ये वाला फ़ैसला तो जो आर्मी फ़ौज ने कर लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि फ़ौज अपने आप को आइनी दायरे के अंदर रख रही है। तो जो पाकिस्तान की हकीकी जमहूरी क़ुव्वतें थी, पाकिस्तान की जो दानिश्वर था पाकिस्तान का जो सहाफ़ी था, पाकिस्तान को जो पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत देखना चाह रहे थे लोग, उन सब के लिए ये एक होता है ना खुशी का लम्हा, एक नेक शुगून के अगर ये फ़ैसला हो चुका हुआ है जो कमर जावेद बाजवा साहब कह रहे हैं, तो उसको वेलकम करना चाहिए। और सब ने इसको वेलकम भी किया, किसी ने इस फैसले पर तनकीद नहीं की। तो जमहूरी क़ुव्वतें तो चाहती यही थी, लेकिन एक क़ुव्वत है सियासी क़ुव्वत, तो ज़ाहिर है वो है अब अपने रवैये से वो जमहूरी क़ुव्वत नहीं है। इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ, वो नहीं चाहते कि फ़ौज जो है वो सियासत से दूर जाए। वो बार बार कह रहे हैं कि फ़ौज जो है अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करे। एक बार नहीं कहा, बार बार कहा है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान साहब ने इंटरव्यूज़ में कहा, असद उमर ने कहा। बल्कि जब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अपना जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आना था, उस फैसले से पहले और फैसले के बाद कहा गया कि इदारे अपने फ़ैसलों पर नज़र सानी करें। फ़ैसले कौन से? कल जुम्मे को कमर जावेद बाजवा साहब ने बता दिया कि हमने फ़ैसला किया है कि हमने रहना है गैर सियासी, हमने न्यूट्रल रहना है, हमने एपॉलिटिकल रहना है। ये बात 14 अप्रैल को, यानी जिस तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हुई थी 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल लेट नाइट हो गई थी, 10 अप्रैल तक चली गई थी। तो उसके बाद 14 अप्रैल को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। DGISPR ने, जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में कहा था कि भी हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं, हमें सियासत में मत घसीटा जाए, हम उस तरफ नहीं जाना चाह रहे। अब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब कह रहे हैं
تو اس کو سیاسی قوتیں ویلکم کر رہی ہیں. جو پاکستان میں سیاست کرنے والی پرانی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے 2-2 4-4 بار حکومتیں کی ہوئی ہیں ملک پر، وہ اس کو ویلکم کر رہی ہیں. کیونکہ سیاسی جماعتوں کا جو مائنس عمران خان اتحاد ہے، اس میں پاکستان کی تقریباً ساری سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو اس اتحاد میں نہیں بھی ہیں وہ سیاسی جماعتیں، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں دیگر چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، وہ سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ جی فوج اپنے آئینی دائرے کے اندر رہے. پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، ANP یعنی حکمران اتحاد، یہ سب یہ کہہ رہا ہے کہ جی فوج کو اپنے آئینی دائرے کے اندر رہنا چاہیے. تو ان کا مطالبہ، یا کہتے رہے، مطالبہ کرتے رہے. جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی، اس تحریک کا پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا. تحریک کے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فوج ڈسٹنس کر لے عمران خان صاحب کی سیاست سے اپنے آپ کو. تو وہ ان قوتوں کے لیے تو یہ فیصلہ خوشائند ہے. وہ اپنے پوری کی پوری جدوجہد ان کی یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مختلف اوقات پر یہ ساری سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی طور پر انوالو کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں. اب بھی ایون تھوڑی بہت کسی حد تک وہ جو عمران خان صاحب کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جی تم نے دوا دی ہے، تم نے درد دیا ہے، تم ہی دوا کرو. تو وہ عمران خان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی اس کا علاج آپ خود کرو. تو اس حد تک ممکن ہے کہ یہ والی سیاسی قوتیں فوج کو تھوڑی بہت یہ انوالومنٹ کی طرف دھکیل رہی ہوں. لیکن عمران خان صاحب کا مدعا اور ہے. یعنی یہ والی پولیٹیکل، یہ جو میں آرمی چیف کی جتنی باتیں میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائی تھیں، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کیسے کیسے کہاں کہاں ناکام ہوئے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہم نے کہاں کہاں کس طرح عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اب عمران خان صاحب ان سے کیا چاہتے ہیں، سارا کچھ، اور جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب بند کمروں میں کچھ کہتے ہیں، باہر آ کر کچھ کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آرمی چیف صاحب نے جب بتائیں اور پھر کنکلوژن یہ دیا تھا کہ جی ہمیں مت گھسیٹے سیاست میں، ہم نے تجربہ کر کے سیکھ لیا، ہمیں جب بھی ہم نے یہ تجربہ کیا ہمیں پٹھا ہی پڑا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس پر برا بھلا ہی کہا گیا ہے، ادارے کی بدنامی ہوئی ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ہیں غیر سیاسی. تو اب غیر سیاسی ہونے کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا پاکستان کی ان قوتوں کو. اب یہاں پر میں حقیقی غیر حقیقی بات نہیں کر رہا، ان قوتوں کو جو پاکستان کے عوام کے ووٹ پر یقین رکھتی ہیں، جو پاکستان کی پارلیمنٹ کو سپریم جانتی مانتی اور اس پر عمل کرتی ہیں، جو یہ یقین رکھتی ہیں کہ جی اقتدار کے لیے GHQ کی طرف نہیں جانا ہوگا، جو گیٹ نمبر 4 کی طرف نہیں دیکھتی، جو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد تحریک یہ کہہ کر نہیں چلاتی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، جو اداروں کے آئینی دائرے کار کے اندر جانے کے خلاف تحریک شروع کر دیتی ہیں. عمران خان صاحب کی جو بنیادی تحریک ہے وہ یہی ہے. اب میں نے کہا نا میں حقیقی غیر حقیقی بات نہیں کر رہا، میں عمل کی بات کر رہا ہوں. مطلب آپ نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کی زبان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جی فوج جو عمران خان کو نکالے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ جی فوج عمران خان صاحب کی جو سیاسی سپورٹ ہے وہ ختم کر دے. آپ نے کبھی یہ بات نواز شریف صاحب کی جو زبان سے نہیں سنی ہوگی. آپ نے کبھی یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان سے نہیں سنی ہوگی. آپ نے کبھی یہ بات بلاول بھٹو، آصف زرداری، شہباز شریف ان کی زبان سے نہیں سنی ہوگی. انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ جی انڈیو جو فیور ہے عمران خان صاحب کو وہ نہ دے، فوج اپنے سیاسی کردار ختم کرے اور آئینی کردار تک اپنے آپ کو محدود کرے، جس کو میں بار بار گزارش کرتا ہوں، جس کو بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے کنٹروورشل کردار سے کانسٹیٹیوشنل کردار کی طرف فوج اور ادارے جا رہے ہیں. تو جب یہ ادارے اس طرف جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان کی ان قوتوں کی مانی جا رہی ہے جو قوتیں پاکستان میں عوامی نظام حکومت دیکھنا چاہتی ہیں، جو قوتیں پاکستان میں پارلیمان کو زیادہ اسٹرانگ دیکھنا چاہتی ہیں. اور نقصان کس کو ہوتا ہے؟ میں ایک قوت کا نام نہیں لے رہا، میں یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ آج کل سامنے، لیکن ظاہر ہے ان کا مطالبہ بھی بہت کلیئر ہے. عمران خان صاحب کے مطالبے میں کوئی ابہام نہیں ہے اور خان صاحب اس معاملے میں لگی لپٹی نہیں رکھ رہے. عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کر گالیاں بھی دیتے ہیں، غدار غدار بھی کہتے ہیں اور بند کمرے میں جا کر کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار میں واپس لے آؤ. لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قوتیں چاہتی ہیں اداروں کا آئین کے درمیان اندر رہنا، محدود رہنا آئین کے حدود میں، ان کے موقف کی ہوئی جیت اس فیصلے سے، اور جو قوتیں
چاہتی ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہیں تاکہ وہ جو بونے ہیں وہ بونے بڑے بڑے درخت بنا کر، بڑے بڑے قداور سیاستدان بنا کر قوم کو دکھائے جاتے رہیں اور ان کو کاندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لایا جاتا رہے۔ ان کی ہوئی ہے شکست۔ تو یہ جو معاملہ ہے، میں نے گزارش کیا نا کہ فوج کا فیصلہ ہے، اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہے سیاسی طور پر۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو اپنا پاکستان کی سیاست ہے وہ اکتوبر کے آخر کے بعد، یعنی یہ جو اکتوبر کا یہ ہفتہ گزر رہا ہے آج، اس کے بعد مزید زیادہ جو ہوگی وہ کیا ہوگا، نازک مرحلے میں داخل ہو جائے گی، سنگین ہو جائے گی، ہوتی جائے گی، اور اس کی سنگینی جو ہے عمران خان صاحب کو امبر بیل کی طرح لپیٹتی جائے گی۔ ابھی کل عمران خان صاحب کا جو ہے وہ اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کی نااہلی کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن توقع ہے کہ کل الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ بھی جو انہوں نے سنایا تھا زبانی فیصلہ، وہ تحریری طور پر کل وہ جاری ہو جائے گا۔ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو ایک رکن تھے جن کے دستخط درکار تھے وہ علیل تھے، لاہور میں تھے، تو اس کی وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ زبانی فیصلہ بتایا گیا تھا، ایک دوسرے سے مشاورت کرنے کے بعد وہ فیصلہ تو دو تین روز پہلے سنایا گیا تھا، لیکن تفصیلی فیصلہ آنا ابھی باقی تھا، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بھی آ جائے گا کل۔ اب آپ سوچیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی نااہلی ہو گئی ہے، اب وہ نااہلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل میں جائے گی، وہ معطل ہوتا ہے فیصلہ اپہولڈ ہوتا ہے، فیصلے کے اوپر لمبی سماعتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں پتہ کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ عدالت ہے، عدالت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن عدالت اگر عمران خان صاحب کی اہلیت فرض کر لیتے ہیں بحال بھی کر لیتی ہے، تو عمران خان صاحب کو جہاں سے سپورٹ ملتی تھی، جہاں سے عمران خان صاحب کے گوڈے گٹوں میں ہوا بھر کر ان کو چلنے کے قابل کیا جاتا تھا، یا جہاں پر عمران خان صاحب کے اندر ہوا بھر کی وہ بڑا سا اپنا دیو کا مت بت بنا کر عمران خان صاحب کو دکھایا جاتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب سیاستدان، انہوں نے کہا جی ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم نے اس کام کرنے سے ہی توبہ کر لی ہے۔ یعنی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب اپنی جو الوداعی ملاقاتیں ہیں، ان ملاقاتوں میں زور دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں، ادارہ، یہ میرا فیصلہ، میری پالیسی نہیں ہے، یہ ادارے کی پالیسی ہے کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے۔ تو جب یہ پالیسی ادارے کی ہے، ادارے نے کہا ہے ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کل بھی وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک ہی پارٹی ہے جو اس طرف دیکھ رہی ہے۔ تو اب اگر وہاں سے کچھ نہیں ملنا تو پھر میرے نجومی بابا جو ہیں، سیاسی نجومی بابا، جنہوں نے کہا تھا کہ مڈ آف اکتوبر کے بعد عمران خان صاحب کے معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو جائیں گے، ایک ماحول ایسا تیار ہوگا جو پک جائے گا، اور پک جانے کے بعد نومبر کے بعد عمران خان صاحب کی صورتحال پتلی ہو جائے گی، بہت بری صورتحال ہو جائے گی۔ معاملہ اس طرف جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ کل کا دن اس حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور کل سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے وہ بھی مزید اہم ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل ہوگی تاریخ 24۔ کہا جا رہا ہے کہ جو نئے آرمی چیف کا تقرر ہے وہ جو ہے وہ 30 اکتوبر سے پہلے ان کا نوٹیفیکیشن یا ان کی اناؤنسمنٹ، نام بتا دیا جائے گا کہ نئے آرمی چیف کون ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر ہم نہیں جا رہے۔ جرنیل سے سارے جو بندہ جنرل بن جاتا ہے، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، یہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو ظاہر وہ، اور پھر کور وغیرہ جو بیسک جو ہے اپنا ریکوائرمنٹس ہیں وہ، یعنی کور کمان کر لی یا باقی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہیں کورسز وغیرہ کے حوالے سے، جو بندہ وہ کوالیفائی کر کے اوپر اپنا وہ کر کے آتا ہے اوپر، تو کوالیفائی کرتا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کون میرٹ پر ہے کون نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو چیختے چلاتے رہتے تھے کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف اگر کسی جنرل کو آرمی چیف لگائیں گے، یا ان کی مشاورت سے جو جنرل آرمی چیف لگے گا، وہ جنرل جو ہے وہ تگڑا نہیں ہوگا، وہ محب وطن نہیں ہوگا، یا یہ کسی محب وطن کو نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کوئی محب وطن آئے گا تو ان سے پوچھے گا۔ اس کے پیچھے بیسک چیز جو تھی وہ یہ تھی، جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اب لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ یار یقین کر لو، ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے، ہمارا ادارہ اب سیاست میں نہیں آئے گا، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو پریشانی میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے۔ ابھی لانگ مارچ عمران خان صاحب نے جمعرات یا جمعے کو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی دینی ہے کال۔ تو ہفتہ جو ہے، یعنی کل سے جو شروع ہونے والا ہفتہ ہے، وہ دونوں حوالوں سے، تینوں حوالوں سے، عمران خان صاحب کی اہلیت کا معاملہ۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب عدالت سے ان کی اہلیت ان کو واپس مل بھی جاتی ہے
تو بھی قانونی طور پر تو ان کو اہلیت واپس مل جائے گی، لیکن سیاسی طور پر عمران خان صاحب مزید کمزور ہوتے جائیں گے، مزید نیچے جاتے جائیں گے۔ نئے آرمی چیف کے تقرر کا نوٹیفیکیشن یا اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، جو میں نے گزارش کی۔ خان صاحب لانگ مارچ کی طرف جائیں گے، تو اگر لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں تو کل آرمی چیف صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہمیں تو جو آرٹیکل 245 کے تحت ہمیں حکومت کہے گی ہم وہ کریں گے۔ اب اگر عمران خان صاحب کا ارادہ، جو کہ اب وہ اس سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کر کے اسلام آباد کو سیل کر لیں گے یا دھرنا دیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ کے بعد آگے کے بھی پروگرام ہے۔ لانگ مارچ ایک انٹرٹینمنٹ ہوگی۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی جو فلم ہے، جو مسلسل یہ نیٹ فلکس کی جو سیزن چل رہی ہے عمران خان صاحب کی، وہ کوئی زیادہ بورنگ ہو گئی ہوئی ہے شاید۔ مسلسل یہی نا، ابھی لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں، حکومت گرا دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو عمران خان صاحب نے خود ٹوئسٹ دیا ہے، ٹوئسٹ یہ دے دیا ہوا ہے کہ جی اب حکومت بھی نہیں گراؤں گا، حکومت الیکشن بھی نہیں دے گی، لیکن میں لانگ مارچ کروں گا، اور لانگ مارچ ہوگا انٹرٹینمنٹ سے بھرپور، لوگ آئیں گے فیملیز کے ساتھ انجوائے کریں گے۔ تو یہ والا جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اصل میں بتا رہی ہے کہ خان صاحب پولیٹیکلی بہت نیچے جا رہے ہیں، سیاسی طور پر بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے سارے ٹارگٹ سے، جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ ٹارگٹ میں نے اچیو کرنے ہیں، ان تمام کے تمام ٹارگٹ سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ ایک فیصلہ فوج کا آیا ہے، ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کا آیا ہے، الیکشن کمیشن والا فیصلہ اوپر جا کر عدالتوں میں کالعدم ہو سکتا ہے، لیکن جو فوج نے فیصلہ کیا ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہم سندھی میں کہتے ہیں ہانی کار، اور ہندی میں کہا جاتا ہے ہانی کارک۔ تو عمران خان صاحب کے لیے بہت ڈینجرس فیصلہ ہے وہ، کیونکہ فوج نے تو اپنا فیصلہ کر لیا کہ ہم نے آئین کے اندر رہنا ہے۔ تو اگر وہ آئین کے اندر رہتے ہیں تو عمران خان صاحب اپنے بل پر سیاست نہیں کر پا رہے۔ وہ انہوں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ بند کمرے میں کی گئی ملاقات کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جلسوں میں تقریریں کر کے بتا دیا ہے کہ جی وہ اگر فوج ان کو مدد نہیں کرے گی، فوج اگر ان کو نہیں لے کر آئے گی تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو فیصلہ آئینی ہے، اور آئینی فیصلہ ہمیشہ آئین، قانون، جمہوریت، پارلیمنٹ میں یقین رکھنے والوں کے لیے جو ہے مثبت ہوتا ہے، اور غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر پارلیمنی، غیر سیاسی، غیر اخلاقی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو فیصلہ فوج کا ہے، ایک احسن فیصلہ ہے، لیکن اس کا نقصان عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔